कर। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू शुरू कर दी है, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की सिरल का जो डॉन के अंदर सिक्योरिटी लीक हुई। उन्होंने कहा कि परवेज रशीद यानी उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कोई स्टोरी दी और उन्होंने आगे स्टोरी भेज दी। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि एक परवेज रशीद कोई बच्चा तो नहीं है, और हम देखते हैं कि टीवी पे आके बड़ी संजीदा बातें बड़ी देर से नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े पुराने हैं सियासतदान। तो कैसे हो गया कि इस तरह की स्टोरी, और उन्होंने ना देखा ना किसी से पूछा और वो सीधा आगे रिपोर्टर को भेज दी। ये कोई मानने वाली बात है? कोई ये मान सकता है कि परवेज रशीद कोई भोला भाला बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जो स्टोरी आगे भेज रहा है वो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है, वो पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, वही बात वो स्टोरी कह रही थी जो कि भोले भाले परवेज रशीद ने आगे भेज दी। इसके ऊपर बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और ज्यादा तफ्तीश की जरूरत है। कौन जिम्मेदार था? क्या परवेज रशीद खुद ही इतनी अहम स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर सकता था, या इसके पीछे शाही खानदान के कोई लोग थे? असल इशू ये है कि इस मुल्क में ये शाही खानदान जो बैठा हुआ है, इसके इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट काफी तौर पे अलग-अलग हैं। इनके इंटरेस्ट अलग हैं क्योंकि इनकी जायदाद, पैसे, बैंक बैलेंसेस, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी बिजनेसेस पाकिस्तान से बाहर हैं। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट हर वक्त एक नहीं होता, इनके इंटरेस्ट और हैं। और इस स्टोरी के अंदर तो इनका इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है कि इन्होंने इंडो इजरायली लॉबी के लिए वही बातें की जो कि इंडो इजरायली लॉबी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ करती है। इजरायली लॉबी पाकिस्तान के न्यूट्रल प्रोग्राम के 20 साल से खिलाफ है, और ये जो लॉबी है दूसरी इंडिया की, वो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहती है, यहाँ का बड़े सगीर का चौधरी बनना चाहती है। तो ये तो बिल्कुल वो फीड की गई है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फीड की गई है ये स्टोरी। और इससे पता चलवाना है आज के बाद तो और तफ्तीश करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था। मेरा दूसरा पॉइंट, इस पर कोई शक नहीं कि चौधरी निसार से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। मेरे साथ HSN में थे, मेरी भी, और परवेज खटक की को भी वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं जरा चौधरी निसार, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बड़ा पुराना, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। उन्होंने हमारे बात की धरना की और वो मैं अभी उसके ऊपर और चीज़ों पे आता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? हम इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है करप्शन में, पैनामा लीक्स के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं अरबों रुपए की, जो इनके पास कोई तरीका नहीं था, जरिया माश नहीं था ये प्रॉपर्टीज लेने का। तो चौधरी निसार, मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं कि आपका टीवी पे आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ ने ये जो प्रॉपर्टीज ली मेफेयर की, ये 90 की दिहाई में थी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा 2005 थी। आपने कहा है कि ये 90s में प्रॉपर्टीज ये मेफेयर की ली गई। आपका टीवी पे इंटरव्यू है, आपने भी कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा 90s में लिए, कुलसूम नवाज ने भी कहा 90s में लिए। तो आपको ये पता है कि नवाज शरीफ ने जब 2005 में प्रॉपर्टीज का कहा तो वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि एक जजमेंट है अल तौफीक की 99 में जिसमें ये कहा इनकी प्रॉपर्टीज यही 4 मेफेयर की अटैच हो गई थी हुदैबा पेपर मिल केस में, डिफॉल्ट के केस में। तो इसका मतलब आप सबको पता है कि प्रॉपर्टीज 90s में ली गई। क्यों नवाज शरीफ ने 2005 में झूठ बोला? क्योंकि इनके पास कोई तरीका ही नहीं था, इन्होंने अपनी कोई जरिया माश ही नहीं था इनके पास।
کہ یہ کدھر سے پراپرٹیز لینی تھی, نہ اس کے اوپر ٹیکس تھی, نہ یہ ویلتھ ڈکلیئر تھی. تو جب ان کے پاس جب پیسہ ہی نہیں تھا وہ پراپرٹیز لینے کا, اس کا مطلب کرپشن کا پیسہ تھا. اور پھر یہ پیسہ 2005 سے پہلے جو بھی پیسہ باہر گیا ہے وہ منی لانڈرنگ کر کے گیا. تو یہ آپ کو چودھری نثار آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ نے مجھے دوستی گنوائی, میں آپ کو جانتا ہوں پرانا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے, آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ کرپٹ آدمی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, کیسے مانتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں کچھ نہ کروں, میں آرام سے بھی بیٹھ سکتا ہوں, میں آرام سے زندگی بسر کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں نا کہ میرے ملک کو جب ایک پرائم منسٹر چوری کرتا ہے, ملک کو تباہ کر دیتا ہے, ادارے تباہ کر دیتا ہے. جب وہ چوری کرتا ہے, وہ وزیروں کی چوری نہیں روک سکتا. وہ جب آج کہتا ہے آصف زرداری کا پیسہ باہر پیٹ پھاڑ کے لے کے آؤں گا, وہ نہیں لا سکتا کہ اپنا پیسہ باہر پڑا ہے, وہ ملک کی اخلاقیات تباہ کر دیتا ہے. تو میں آپ کو اپیل کرتا ہوں, آپ نے میرے سے اپیل کی, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم یہ کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ جیسے لوگ نواز شریف کو کہیں کہ جواب دو, آپ کا کام ہونا چاہیے نواز شریف کو کہنا, جو کہ ڈیوڈ کیمرون کی کیبنٹ نے اسے کہا برطانیہ میں جب پیناما میں اس کا نام آیا کہ آپ جواب دیں. وہ پارلیمنٹ نہیں چلی جب تک ڈیوڈ کیمرون نے جواب نہیں دیا. اور اسی طرح جب آئس لینڈ کا پرائم منسٹر نہیں جواب دیا تو اس کے کیبنٹ ممبرز نے اس کی دفاع میں نہیں آئے. تو آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک آدمی کو جو آپ کو پتا ہے کہ کرپٹ ہے؟ تو میں آپ سے آج اپیل کرتا ہوں پاکستان کے لیے کہ آپ اگر ایک کرپٹ آدمی کی آپ اس کی حمایت کرتے رہیں گے. ایک منٹ خاموشی. آپ اگر جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اگر آپ اس آدمی کو ڈیفینڈ کریں گے جس کا پیسہ ہی باہر ہے, جو کرپشن کرتا ہے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے نہیں کھڑا کرتا, جو ملک کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے, میں پہلے تو آپ کو اپیل کرتا ہوں. اب تیسری چیز, آپ نے کہا کہ جناب اس لیے پختونخوا کا راستہ بند کیا گیا موٹر وے میں, اس لیے کہ وہاں آپ کو تھا کہ مسلح لوگ آ رہے ہیں, کہ جناب بندوقیں لے کے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں کوئی خانہ کی جنگی ہونے لگی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ چلیں اگر آپ نے وہاں بند کیا تو یہاں کیا یہ جو لال حویلی میں جلسہ تھا اس کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں بھی کوئی لوگ مسلح آ رہے تھے. وہاں تو اگر کوئی چیز ہتھیار تھا تو وہ تو شیخ رشید کا سگار تھا, اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو مجھے یہ بتائیں وہ کیوں بند کی؟ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں یہاں کیوں بند کر دیا ہے؟ یہاں کون سے کوئی مسلح لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ کہنا کہ علی امین کے پاس ویپنز تھی, میں آپ سب کو بتا دوں کہ علی امین کی جان کو خطرہ ہے. ڈی آئی خان میں ایک ہمارے ایم پی اے اسرار گنڈاپور کو طالبان نے مارا, علی امین کا نمبر تھا, اس کے اوپر تھریٹ ہے, یہ بلٹ پروف گاڑی میں پھرتا ہے, یہ باڈی گارڈز کے ساتھ پھرتا ہے. اتنے زیادہ لوگ جو آپ نے پکڑے, سوائے اس کے باڈی گارڈز کے اور ہتھیار کس کے پاس تھے؟ اور کون نہیں ہے جس کی جان کو تھریٹ ہے ڈی آئی خان میں؟ وہاں سارا وزیرستان ہے, ادھر کون ہے جو کہ ہتھیاروں کے بغیر وہاں پھرتا ہے اور جس کی جان کو تھریٹ ہے؟ تو اور علی امین نے کون سا جرم کیا؟ وہ اپنے چیئرمین کو ملنے آ رہا تھا, لائسنس تو اس کی بندوقیں تھی. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی یہاں مسلح لوگ آ رہے ہیں. اور میں آپ کو اگلی بات کہتا ہوں, ہماری میری بہنیں آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, ہماری فیملیز آ رہی ہیں, ہم فیملیز کو بلا رہے ہیں یہاں 2 تاریخ کو. تو کیا مطلب ہم وہاں بندوقوں والوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اپنی فیملیز کو ماریں؟ یعنی اگر وہاں گولی چلے گی کوئی عورتیں بچے بھی بلاتے ہیں. ہماری ساری ہمیشہ دھرنے میں ہماری فیملیز آتی ہیں, ہماری اب پھر فیملیز آئیں گے انشاءاللہ 2 تاریخ کو. کی بوتل کی بھی بات کر رہے ہیں, سنو تو صحیح, سنو پہلے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ نیریٹو کہ جناب مسلح لوگ آ رہے ہیں اس لیے وہ بند کیا گیا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ یہ کنسسٹنٹ ہی نہیں ہے. اور اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو پرویز خٹک نے باتیں کی, مجھے یہ بتائیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں پروونس کے, وہ باتیں یہ نہیں کریں گے اگر آپ ان کا صوبہ کٹ آف کر دیں؟ کون نہیں بات کرے گا؟ اور ان کے وزیر کو آپ ذلیل کریں اور کہیں کہ جناب وہاں یہ شراب کی بوتل اور فلانی چیزیں, آپ اگر اس کے وزیر کو ذلیل کریں گے وہ کیا بولیں گے نہیں؟ ہم نہیں کر رہے. تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو ملک کو اکٹھا کرتی ہے, سارے صوبوں کے اندر ہے.
یہ تو آپ پنجاب کی جماعت بن کے اور یہ سی پیک کے اندر آپ پوچھے ساری پختونخوا میں نون لیگ سے پوچھے, آپ کی نون لیگ بھی اسمبلی کے اندر کہتی ہے کہ جناب سی پیک پہ پختونخوا کو شیئر صحیح نہیں ملا. تو وہ ہم تو نہیں کہہ رہے, وہ تو اگر آپ ساروں کو اکٹھا ملاتے تو کوئی سارے مل کے سی پیک کو بیک کرتے. آج تینوں چھوٹے صوبے شور مچا رہے ہیں کہ سی پیک میں ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا, کیونکہ دونوں بھائیوں نے بیٹھ کے چائنا جا کے سارے خود فیصلے کر لیے. 3 سال پہلے ایم او یو سائن ہوتا ہے اور اس سال آ کے بتاتے ہیں باقی صوبوں کو کیا سائن ہوا ہے. تو آپ خود چھوٹے صوبوں کے اندر تعصب پیدا کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے, دیکھیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ ہم کوئی یہاں انتشار پھیلانے آئے ہیں, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک پہلی دفعہ 1970 کے بعد ایک جماعت نکلی ہے جو پاپولر پالیٹکس کرتی ہے, پبلک میں جاتی ہے, عوام کو ساتھ ملاتی ہے. ہم نے کبھی بھی نہ کبھی بندوقوں کی سیاست کی ہے, نہ کوئی لوگوں کو مار پٹائی کیا. کے پی کے اندر کسی سنا ہے کبھی کہ ہم نے کبھی کسی سیاسی مخالف کو پولیس سے ایسے مار پڑوائی ہو جو آپ نے یہاں کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں, ہمارا جو بنیادی جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا, آپ یہ جو نیچے پولیس ہے اور ٹیئر گیسنگ اور جو آپ نے کیا ہے, جو وہاں لال حویلی میں کیا, جو لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, میں پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مجھے بتائیں, اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو مشرف کی ڈکٹیٹرشپ آپ سے بہتر تھی. اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنے آپ میں ہیں. جو ماڈل ٹاؤن میں آپ نے گولیاں مروائی لوگوں کو, نہتے لوگوں کو, وہ تو ملٹری ڈکٹیٹر میں بھی نہیں ایسے ہوا. تو باہر جو کنٹینر کھڑے کیے ہاں, اور اچھا یا تو آپ کہنا جی کہ صرف آپ کو پختونخوا سے ڈر تھا تو کنٹینر رکھے, تو سارے جو باقی کنٹینر ہیں وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ادھر سے پنجاب سے آنے بنی گالا میں. یعنی یہ انکنسسٹنٹ ہے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے. میں پھر آج آپ کو چودھری نثار, میں آج آپ کو کہتا ہوں اپنے ضمیر کی آواز سنیں. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کرپٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, رسک اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آپ نے نواز شریف کو تو نہیں جواب دینا, آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کو بیک کرے اور اس کو جا کے ڈیفینڈ کرے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو حق اور سچ ہے اس پہ کھڑے ہوں. دنیا میں تو اللہ نے بھیجا ہی ہے. اللہ تو کہتا ہے تو اس راستے پہ چلو جس پہ تو نعمتیں بخشے, وہ تو حق اور سچ کا راستہ ہے. دو الگ الگ چیزیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے صرف ایک جگہ پہ آ کے بیٹھنا ہے, ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں, اور ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم مختلف جگہوں سے بند کریں گے. تھوڑا کلیئر سنو ایک منٹ. انہوں نے میرے سے پوچھا سوال, جو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ڈفرینٹ جگہ سے لاک ڈاؤن ہوگا. میں آپ کو اب پھر سے کہتا ہوں اور واضح کہتا ہوں, پلیز سن لیں ایک دفعہ. جب 10 لاکھ لوگ ایک شہر میں آتے ہیں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. یعنی جب ایک جگہ سے تھوڑے آئیں گے لوگ, جب سارے اسلام آباد کے راستوں سے اندر گھسیں گے اور اسلام آباد میں لوگ نکلیں گے, لاک ڈاؤن تو ہو جاتا ہے. جب برطانیہ کے اندر جب عراق وار کے خلاف لاکھوں لوگ نکلے, لاک ڈاؤن ہو گیا لندن کا. تو ہمارا تو رائٹ ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے. بہت عرصے بعد آپ نے جو ہے چودھری نثار سے اپنی دوستی کا آج حوالہ دیا ہے میڈیا ٹاک میں. کیا چودھری نثار کو آپ اگر وہ پی ایم ایل این یا منسٹری چھوڑتے ہیں تو آپ باضابطہ طور پر ان کو دعوت دیں گے پی ٹی آئی میں شمولیت کی؟ آپ یہ بتائیں کہ پرویز رشید کے استعفے کے بعد گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف بھی شاید استعفیٰ دے دیں. اگر وہ دے دیتے ہیں تو آپ کے احتجاج کیا بنے گا؟ اگر وہ دے دیتے ہیں استعفیٰ تو ہمارا جو احتجاج ہے وہ جشن بن جائے گا. دیکھ رہے تھے آپ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کے معاملے پر شاہی خاندان کے کچھ لوگ تھے. وزیر داخلہ چودھری نثار نے سوشل میڈیا کے معاملے پر بات کی. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پرویز رشید اتنے بھولے بھالے ہیں, کوئی مان نہیں سکتا کہ پرویز رشید کو خبر کی اہمیت کا معلوم نہ ہو.